हरमीन, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। बदतमीज की बदतमीज होती जा रही हो तुम। तमीज़ नहीं है अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। नहीं, मुझे बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। और तुम मेरे बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें पता है कि मैं बात ही ऐसे करती हूँ, फिर मुझे तमीज़ सिखाने का मतलब? तुम सबसे ऐसे बात नहीं करती, तुम सिर्फ मुझसे बात करती हो ऐसे। बाकियों से तो बात करते हुए तुम्हारे मुंह से शहद भर जाता है, ऐसे तुम उनसे बात करती हो जो टपक टपक कर गिरते हुए भी ख़त्म नहीं होता। इतनी दोगली हो तुम। वो जलता हुआ बोलो, अच्छा अगर फिर तुम्हें ये भी मालूम है कि मैं सिर्फ तुमसे ऐसे बात करती हूँ तो मुझसे पूछने का और मुझे तमीज़ सिखाने का मतलब? हरमीन हाथ पर हाथ बांधती उसकी काली शफाफ आंखों पर अपनी सुनहरी आंखें गाड़ गई थी। उसके इस एक्ट पर फैज़ान के तन बदन में आग लग गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हरमीन का मुंह वाकई तोड़ दे। तुम्हारे मुंह लगने की ही बेकार है। अव्वल नंबर की बदतमीज़ और जाहल लड़की हो तुमसे बात करने से अच्छा है बंदा मुंह कीचड़ में डुबो ले, गोबर में मुंह दे ले, मगर तुमसे बात ना करे। वो दांत पीसता घुराते हुए बोला, यू बदतमीज़, खुद हो के तुम बदतमीज़। मुझे किससे पूछ कर तुमने जाहिल बोला? तुम भी जाहलों से कम नहीं हो। लहजा देखो अपना। क्या कोई अपने घर की लड़की से ऐसे बात करता है? हाँ, अगर घर की लड़कियां तुम जैसी हो तो फिर ऐसे ही रखना चाहिए तुम जैसी अड़ियल लड़कियों को। उसकी बात सुनकर हरमीन का खून खौल गया था। ठीक है, तुमने मुझसे बात करने से अच्छा बंदा कीचड़ में मुंह डुबो ले। तुम मुझसे बात करने मत आया करो, कीचड़ में मुंह डुबो लिया करो। यकीन मानो बहुत इज्जत होगी तुम्हारी। हरमीन उसकी आंखों में आंखें डाली अब दांत पीसते हुए बोली, तुम जैसी बदतमीज औरत के मुंह नहीं लगना चाहिए, हटो सामने से। औरत क्या बोला? क्या बोला? तुमने मुझे वो हाथ बांधती उसके बेहद करीब आई थी। औरत बोला है। वो आग लगाने वाली मुस्कुराहट लिए गहरा मुस्कुराते उसे देख रहा था। हरमीन के तन बदन में किसी ने लाल मिर्ची झोंक दी थी। उसकी और कोई बात इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी ये बात बुरी लगी थी। मैं तुम्हें औरत दिखती हूँ? अंधे कहीं के, नज़र नहीं आता तुम्हें? यार हटो तुम रास्ते से। मुझे बाजू से पकड़ता साइड पर कर गया था। मुझे बता कर जाओ, क्या मैं तुम्हें औरत लगती हूँ? हरमीन उसके मुंह से अपने लिए औरत लफ्ज़ सुनकर अब जैसे कश्मकश में बढ़ गई थी। क्या वो वाकई औरत जैसी दिखने लगी थी? मगर वो तो अभी सिर्फ बहुत छोटी सी थी, औरत कैसे लग सकती थी? हरमीन के चेहरे पर कश्मकश देख फैज़ान खिलकर मुस्कुरा दिया था। वो जानता था कि हरमीन अपने आप को लेकर बहुत कॉन्शियस थी। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में एक भी कोई उल्टा लफ्ज़ बोल दे तो वो न जाने कितने दिन उसी लफ्ज़ के सदमे में रहती थी। हाँ बेटा, अब चंद दिन सोचती रहो, क्योंकि तुम वाकई औरतों जैसी दिखने लगी हो। चेहरा देखो कैसे झुर्रियाँ पड़ रही हैं। फैज़ान उसे चिढ़ाते हुए भाग गया और वो अभी तक उसके लफ्ज़ों में खोई ये भी महसूस नहीं कर पाई थी कि वो ये सब कहते हुए मुस्कुरा रहा था। या अल्लाह, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, मेरी स्किन ख़राब हो रही है। या अल्लाह, क्या करूँ क्या करूँ? वो फ़ौरन से पहले अपनी फेशियल किट निकाल चुकी थी। अब उसे एक बार और अपना मुंह फ्रेश करना था, क्योंकि शक का कीड़ा तो फैज़ान उसके दिमाग में डाल चुका था। अब जबकि वो फेशियल ना कर लेती, अब ये बात उसके दिमाग से निकलने वाली नहीं थी। वो फ़ौरन से भी पहले अपनी तमाम चीज़ें लेकर बैठती फेशियल करने लगे थे। पीछे से फैज़ान किसी काम से वापस उसके पास आते उसे फेशियल करवाते देखकर कहका लगाकर हंसते हुए वापस जा चुका था। वो जानता था ये तो होना ही था। वो अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाती अब अपना चेहरा हर ज़ाविये से जांच रही थी, जो कि फेशियल के बाद और खिलकर खूबसूरत हो गया था। मगर वो फिर भी कोई ना कोई खामी निकालने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। उसकी ये सबसे गंदी और बुरी आदत थी। अगर कोई उसे मजाक में भी कुछ कह देता तो वो घंटों उस चीज़ को लेकर बैठी रहती थी। ये फैज़ान का बच्चा पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। मुझे कह रहा है कि मैं बुढ़ी लगने लगी हूँ, मैं औरत लगने लगी हूँ। खुद होगा आदमी कहीं का, बदतमीज़। वह अपनी चेहरे पर कुछ न कुछ तलाशने की कोशिश कर रही थी, जो कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरे लम्हे वो अपने रूखे लबों पर नज़र डालती फ़ौरन से भी पहले वहाँ एक लब बाम लगा चुकी थी। वो नहीं चाहती थी फैज़ान उसे फिर से अब औरत कहे। उसका औरत कहना उसके दिल पर जा के लगा था।
अब वो दोबारा से अपने चेहरे को देखती मुतमईन होती पीछे हुई थी। झूठ कह रहा था फैज़ान, अल्लाह करे उसको ऐसी बीवी मिले जो उसका नाक में दम कर दे, मगर उसको सुकून ना मिले, उसको एक पल का चैन ना लेने दे, उसका चैन और सुकून बर्बाद कर दे, उसकी नींदें उड़ा दे, मगर उसे सुकून से ना रहने दे। वो मुंह भर भर कर उसे बद्दुआएं दे रही थी। दूसरे लम्हे वो अपने लंबे घने बालों को खोलती, उन पर कंघा फेरती, अब उन्हें भी पोनी टेल की शक्ल में ढाल चुकी थी। अब वो हर जाविये से खुद को आईने में देखती जान जा रही थी। लेमन कलर की घेरदार फ्रॉक पहने वो बेहद हसीन लग रही थी। चेहरा बेहद फ्रेश और हसीन लग रहा था। सुनहरी आंखें चांद की मानित चमक रही थी। वो खुद को देखती अब मुतमईन होते बिस्तर पर जाकर बैठी थी। कितना बदतमीज़ है ये फैज़ान, कितनी थोड़ी सी बात पर मुझे कितनी सुना कर गया है। थोड़ी सी बात, तुमने कम बदतमीज़ी की है उससे। उसके दिल ने फ़ौरन ही उसे डपटा था। हाँ ठीक है, मैंने भी बहुत बदतमीज़ी की है, मगर मैंने जानबूझकर कोई उस पर पानी फेंका था, वो तो खुद ही मेरे हाथ से गिर गया था। वो बात बनाते हुए बोली, खुद से झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने जानबूझकर उस पर पानी फेंका था ताकि उसका वक्त ख़राब हो। तुम जानते हो ना कि वो एक्सरसाइज को लेकर कितना कॉन्शियस है, इसलिए तुमने उसका वक्त बर्बाद करने के लिए ये खेल खेला था। दिल ने दोबारा से उसे रख के सुनाई थी। वो खामोश होती अब अपनी इस हरकत को मान चुकी थी। वो कर भी क्या सकती थी? वो सुकून से फैज़ान को देख ही नहीं सकती थी। उसने जानबूझकर ही फैज़ान पर जूस फेंका था। उसे याद करते आज सुबह का मंजर याद आया था, जब वह जूस पीती खिड़की के आगे जाकर खड़ी हुई थी कि मौसम के नज़ारे देखे। तभी उसकी नज़र गार्डन में मौजूद एक्सरसाइज करते हुए फैज़ान पर पड़ी थी, जो शर्ट ली पुशअप्स मारने में मसरूफ़ था। वो और फैज़ान एक दूसरे को ज़रा पसंद नहीं करते थे। एक दूसरे के कज़न तो थे, मगर एक दूसरे से सख्त नफरत करते थे। सुबह फैज़ान को इतने सुकून से पुशअप्स मारते देखकर उसको अंदर कहीं आग लग चुकी थी। वो भला फैज़ान को इतने सुकून में कैसे देख सकती थी? क्या करूं, कुछ तो करूंगी उसके साथ, ताकि उसका सुकून बर्बाद हो। वो कमरे में घूमती दिमाग लगाती कुछ सोच रही थी। अचानक उसकी नज़र अपने हाथ पर मौजूद जूस के गिलास पर पड़ी थी, जो कि उसने थोड़ा सा ही पिया था। थोड़ा सा पीने के बावजूद भी वो गपागप फुल भरा हुआ था। उसकी आंखों पर शैतानी चमक मौजूद हुई थी। एक काम करती हूँ, ये पूरा जूस का गिलास उस बदतमीज़ और जंगली फैज़ान पर फेंक देती हूँ, मज़ा आएगा। वो खुद से ही सोचती, मज़ा लेते हुए धीमे कदमों से जूस का गिलास संभालती खिड़की की तरफ बढ़ी थी। खिड़की से नीचे झांकने पर फैज़ान की पोजीशन वहीं देखते हुए खुलकर मुस्कुराई थी। वो अब भी खामोशी और लगन से पुशअप्स मारने में मसरूफ़ था। कान में एयरबड्स लगाए वो शायद गाने भी सुन रहा था। दूसरी लम्हे वो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते। पूरा गिलास फैज़ान पर उलट चुकी थी। तमाम जूस उसकी कमर पर गिरता उसे 2 मिनट में खड़ा कर चुका था। वो जो मुकम्मल सुकून से गाने सुनते हुए एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ था, दूसरे लम्हे डर के मारे झटके से उठ खड़ा हुआ था। उसको यूँ उठता देख हरमीन ताली मारती कहका लगा कर हंसती थी। हरमीन की हंसने की आवाज़ सुनते फैज़ान ने अपनी खूनखार निगाहों से उसे घूरा था। वो जो जूस उस पर फेंक कर छुपने ही जा रही थी, खुद पर उसकी निगाह पड़ती देख खिड़की से 9-2-11 हुई थी। ओह गॉड, ये तो मुझे देख चुका है। या अल्लाह, अब ये जंगली दरिंदा मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या करूं, क्या नहीं करूं? वो हाथ पर हाथ मलती सोच रही थी। तभी उसके दरवाजे पर खतरनाक किस्म की दस्तक हुई थी। वो उछलकर पीछे हुई थी। वो समझ गई थी दरवाजे पर कौन था। वो बिना कुछ बोले बाथरूम में घुसने लगी, मगर फिर से दरवाज़ा बुरी तरह खटखटाए जाने पर उसके कदम रुके थे। दरवाज़ा खोलो हरमीन, वरना तोड़ दूंगा मैं। बाहर से फैज़ान की खौफनाक आवाज़ आई थी, जिसे सुनकर उसके माथे पर पसीना चमकने लगा था। वो जानती थी वो शेर के मुंह में हाथ डाल चुकी थी। अब वो उसे नहीं छोड़ने वाला था। या अल्लाह, इस बार माफ़ कर दो, आपकी कसम खाती हूँ अल्लाह जी, इस दरिंदे से दोबारा पंगा नहीं लूँगी, बस आज बचा लो। वो धीमे धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। फैज़ान बिना रुके बुरी तरह उसका दरवाज़ा पीटने में मसरूफ़ था। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाज़ा ना खोलने पर वो बाकी उसका दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आएगा। कौन? वो हकलाते हुए बोली। दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ फैज़ान।
اگر دروازہ اب نہیں کھولا تو قسم کھاتا ہوں توڑ دوں گا اس دروازے کو۔ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتی دروازے کو دیکھ رہی تھی جو اب باقاعدہ ہلنے لگا تھا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو حرمین۔ اب کے فضان بری طرح چیخا تھا۔ اس کے دہاڑنے پر وہ ڈر کر اچھلتے دروازہ کھول چکی تھی۔ دروازہ کھولتی وہ یوں اندر آیا تھا کہ اگر وہ پیچھے نہ ہوتی تو دونوں کی زبردست ٹکر ہو جانی تھی۔ دیکھ کر چلو اندھے کہیں کے، دیکھ نہیں رہے؟ وہ دہاڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے یہ کہیں پڑھ رکھا تھا کہ اگر کوئی آپ پر چڑھے اس سے پہلے خود ہی اس پر چڑھائی کر کے اس کا ارادہ ناکام بنا دو۔ وہ جانتی تھی کہ فیضان اگر کچھ بولنا شروع کرے تو وہ اتنی آسانی سے چپ نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ خود ہی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ وہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی اب اسے دیکھ رہی تھی جب باقاعدہ اسے یوں گھور رہا تھا جیسے آنکھوں سے اسے نگل جائے گا۔ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تم میں کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ کہاں ہے بڑا؟ کون ہے بڑا؟ اسے بازو سے ہٹاتی اندر باہر دیکھنے لگی تھی۔ اسے خود کو یوں نظر انداز کرتے دیکھ باقاعدہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی، اس کا دماغ 2 منٹ میں شارٹ کر دیتی تھی۔ میں کیا تمہیں بڑا نظر نہیں آ رہا؟ تم بڑے ہو، تم مجھ سے بڑے ہو جھوٹے۔ ایسا رکھ کر تھپڑ ماروں گا نا، پورے 2 سال تم سے بڑا ہوں۔ مجھے تو نہیں لگتے تم کہیں سے بھی بڑے، اور زیادہ میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 سال ہی بڑے ہو، 200 سال نہیں بڑے ہو جو یوں مجھ پر حکم چلا رہے ہو۔ مجھے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتی مڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر کمرے کے اندر داخل ہوتی، فیضان اس کا بازو پکڑ کر اسے روک چکا تھا۔ مجھ پر جوس پھینکنے کی وجہ وہ خطرناک لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا۔ حرمین اپنے لب دانتوں میں دبا گئی تھی۔ وہ اسے کیا جواب دیتی؟ وہ میں نے غلطی سے پھینک دیا تھا۔ نہیں بالکل خود ہی گر گیا تھا، بلکہ نہیں وہ ہاتھ سے پھسل کر خود ہی گر گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے 3 قسم کی بات بناتے ہوئے بولی۔ مجھے بات بناتے دیکھ خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر تھوڑا نروس ہوئی تھی۔ یوں کیوں دیکھ رہے ہو؟ فیضان میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے تم پر وہ جوس نہیں پھینکا تھا۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، تمہارے چہرے پر لکھا کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، مکاری کر رہی ہو۔ اس کے مکار کہنے پر حرمین کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ہاں پھینکا ہے میں نے تم پر جوس، پھر تم اسی قابل ہو کہ تم پر جوس پھینکا جائے۔ آج نہیں اب روز میں تمہارا جوس پھینک کر استقبال کروں گی تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم اسی قابل ہو۔ وہ دانت پیستے ہوئے چلا کر بولی۔ اس کے چلانے پر فیضان اپنے کان میں انگلیاں ٹھونس گیا تھا۔ حرمین، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ بدتمیز کی بدتمیز ہوتی جا رہی ہو تم۔ تمیز نہیں اپنے بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے بات کرنے کی بالکل تمیز نہیں ہے۔ اور تم میرے باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ میں بات ہی ایسے کرتی ہوں، پھر مجھے تمیز سکھانے کا مطلب؟ تم سب سے ایسے بات نہیں کرتی، تم صرف مجھ سے بات کرتی ہو ایسے۔ باقیوں سے تو بات کرتے ہوئے تمہارے منہ میں شہد بڑھ جاتا ہے، ایسے تم ان سے بات کرتی ہو جو ٹپک ٹپک کر گرتے ہوئے بھی ختم نہیں ہوتا۔ اتنی دوگلی ہو تم، وہ جلتا ہوا بولا۔ اچھا، اگر تمہیں پھر یہ بھی معلوم ہے کہ میں صرف تم سے ایسے بات کرتی ہوں تو مجھ سے پوچھنے کا اور مجھے تمیز سکھانے کا مطلب؟ حرمین ہاتھ پر ہاتھ باندھتی اس کی کالی شفاف آنکھوں پر اپنی سنہری آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ اس کے اس ایکٹ پر فیضان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حرمین کا منہ واقعی توڑ دے۔ تمہارے منہ لگنا ہی بیکار ہے، اول نمبر کی بدتمیز اور جاہل لڑکی ہو تم سے بات کرنے سے اچھا ہے بندہ منہ کیچڑ میں ڈبو لے، گوبر میں منہ دے لے، مگر تم سے بات نہ کرے۔ وہ دانت پیستا گراتے ہوئے بولا۔ یوں بدتمیز؟ خود ہوگے تم بدتمیز، مجھے کس سے پوچھ کر تم نے جاہل بولا؟ تم بھی جاہلوں سے کم نہیں ہو۔ لہجہ دیکھو اپنا، کیا کوئی اپنے ہی گھر کی لڑکی سے ایسے بات کرتا ہے؟ ہاں، اگر گھر کی لڑکیاں تم جیسی ہو تو پھر ایسے ہی رکھنا چاہیے تم جیسی اڑیل لڑکیوں کو۔ اس کی بات سن کر حرمین کا خون کھول گیا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، مجھ سے بات کرنے سے اچھا بندہ کیچڑ میں منہ ڈبو لے۔ تم مجھ سے بات کرنے مت آیا کرو، کیچڑ میں منہ ڈبو لیا کرو، یقین مانو بہت عزت ہوگی تمہاری۔ حرمین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اب دانت پیستے ہوئے بولی۔ تم جیسی بدتمیز عورت کے منہ نہیں لگنا چاہیے، ہٹو سامنے سے۔ عورت؟ کیا بولا تم نے مجھے؟ وہ ہاتھ باندھتی اس کے بے حد قریب آئی تھی۔ عورت بولا ہے، وہ آگ لگانے والی مسکراہٹ لگے گہرا مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ حرمین کے تن بدن میں کسی نے لال مرچی جھونک دی تھی۔
اس کی اور کوئی بات اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی یہ بات بری لگی تھی۔ میں تمہیں عورت دکھتی ہوں؟ اندھے کہیں کے، نظر نہیں آتا تمہیں؟ یار ہٹو تم راستے سے۔ میں اسے بازو سے پکڑتا سائڈ پر کر گیا تھا۔ پھر بتا کر جاؤ، کیا میں تمہیں عورت لگتی ہوں؟ حرمین اس کے منہ سے اپنے لیے عورت لفظ سن کر اب جیسے کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ کیا وہ واقعی عورت جیسی دکھنے لگی تھی؟ مگر وہ تو ابھی بہت چھوٹی سی تھی، عورت کیسے لگ سکتی تھی؟ حرمین کے چہرے پر کشمکش دیکھ فیضان کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حرمین اپنے آپ کو لے کر بہت کانشیس تھی۔ اس کی پرسنالٹی کے بارے میں ایک بھی کوئی الٹا لفظ بول دے تو وہ نہ جانے کتنے ہی دن اسی لفظ کے صدمے میں رہتی تھی۔ ہاں بیٹا، اب چند دن سوچتی رہو، کیونکہ تم واقعی عورتوں جیسی دکھنے لگی ہو۔ چہرہ دیکھو کیسے جھریاں پڑ رہی ہے۔ فیضان اسے چڑھاتے ہوئے بھاگ گیا، اور وہ ابھی تک اس کے لفظوں میں کوئی یہ بھی محسوس نہیں کر پائی تھی کہ وہ یہ سب کہتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ خود کیا کسی سے کم ہے؟ مجھ سے بھی تو اتنی محنت کروائی ہے، اس جھوٹے نے صحیح سے اپنا بدلہ لیا ہے۔ اسے اپنا ری ایکشن پورے وثوق سے یاد آیا تھا۔ یا اللہ، میرے چہرے پر جھڑیاں پڑ رہی ہیں، میری اسکن خراب ہو رہی ہے۔ یا اللہ، کیا کروں کیا کروں؟ وہ فوراً سے پہلے اپنی فیشل کٹ نکال چکی تھی۔ اب اسے ایک بار اور اپنا منہ فریش کرنا تھا، کیونکہ شک کا کیڑا تو فیضان اس کے دماغ میں ڈال چکا تھا۔ اب جب تک وہ فیشل نہ کر لیتی، اب یہ بات اس کے دماغ سے نکلنے والی نہیں تھی۔ وہ فوراً سے پہلے اپنی تمام چیزیں لے کر بیٹھی فیشل کرنے لگی تھی۔ پیچھے سے فیضان کسی کام سے واپس اس کے پاس آتے اسے فیشل کرتے دیکھ کر کہکا لگا کر ہنستے ہوئے واپس جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ اپنی پونی ٹیل کو کستی بھاگتے ہوئے ڈائننگ روم میں گھسی تھی۔ رات کا کھانا لگایا جا چکا تھا اور تیمور افندی جو اس کے اور فیضان کے دادا تھے انہیں کھانا کھانے ڈائننگ روم میں بلا رہے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں گھستی اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کے گلے سے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کا ماتھا چوم گئے تھے۔ جی دادا جان، میں بھی ٹھیک۔ تیمور افندی آج صبح سے اپنے کسی دوست کی طرف گئے ہوئے تھے۔ وہ پورا دن ہی گھر پر نہیں تھے، ابھی رات کے کھانے سے کچھ وقت پہلے ہی لوٹے تھے۔ میرے بچے نے پورے دن کیا کیا کیا، اور فیضان نے تنگ تو نہیں کیا؟ دادا جان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فیضان کا بچہ مجھے کسی دن سکون سے رہنے دے سکتا ہے؟ اسے سانس آئے گی اگر وہ مجھے تنگ نہ کرے تو۔ آج بھی اس نے مجھے سکون سے نہیں رہنے دیا، بلکہ اتنا تنگ کیا کہ کیا ہی بتاؤں آپ کو۔ کتنا بدتمیز ہے وہ۔ کیوں؟ کیا کیا فیضان نے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی چلتی زبان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے پوچھنے پر اب وہ بنا رکے انہیں اپنی تمام باتیں ہٹا کر فیضان کی تمام باتیں انہیں بتا رہی تھی، جنہیں سن کر وہ بے مشکل اپنی مسکراہٹ روکے اسے سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بات کا آدھا حصہ یعنی اپنی بات کاٹ کر ہی انہیں بتائے گی۔ وہ بچپن سے اپنی لاڈلی پوتی کی ہر ادا کو پہچانتے تھے۔ وہ اور فیضان ایک دوسرے سے بہت لڑتے تھے، کئی بار تو بیچ بچاؤ تیمور صاحب بھی کرواتے تھے، لیکن وہ یہ بات جانتے تھے کہ دونوں ہی بچے ان سے شکایت کرتے ہوئے اپنی تمام باتوں کو چھپا لیا کرتے تھے۔ ابھی بھی حرمین نے یہی کیا تھا، وہ اپنی تمام تر بدتمیزی یہاں تک کہ جوس گرانے والی بات بھی چھپا گئی تھی، اور اپنی طرف سے اور 10-12 ملا کر فیضان کی شکایت انہیں لگا چکی۔ چلو کوئی بات نہیں، آئے گا تو میں اس کو دیکھتا ہوں، کھانا شروع کرتے ہیں ہم۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگے تھے۔ جی دادا جان، لازمی پوچھیے گا اس سے، اور یہ بھی کہیے گا کہ زیادہ بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے۔ 2 سال بڑا ہے، حرکت دیکھی آپ نے اس کی؟ 200 سال بڑوں والی حرکتیں کرتا ہے مجھ سے۔ اینی ٹائم مجھ پر حکم چلائے گا تو میرے بچے وہ تم سے بڑا ہے، اس کی باتیں سن لیا کرو۔ نہیں دادا جان، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کی باتیں سنوں۔ بری بات حرمین، ہمیں بڑوں کے لیے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ نہ میں نے آپ کو یہ تو نہیں سکھایا۔ جی دادا جان، مجھے آپ کی بات یاد ہے، میں سب کی عزت بھی بہت کرتی ہوں، مگر قسم اٹھوا لیں چاہتے ہوئے بھی اس فیضان کی عزت نہیں ہو پاتی مجھ سے۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا کر نگاہیں جھکا گئی تھی، اور اس کی اس بات پر تیمور افندی کو اچھو لگا تھا۔ وہ پانی پیتے پیٹ پکڑ کر ہنس دیے تھے۔ وہ دونوں بچوں کی طرح لڑتے تھے۔ ان کی لڑائی اور ان دونوں کی باتیں سن کر وہ کئی دن ہنستے رہتے تھے۔ وہ انہیں یوں ہنستے دیکھ اب خفا نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دادا جان، آپ ہنس کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا؟ نہیں میرے بچے، تمہاری نہیں اپنے دوست کی کوئی بات یاد آ گئی تھی، اس لیے ہنس رہا ہوں۔
وہ فوراً سے بھی پہلے چپ ہوتے دوبارہ سے کھانا کھانے لگے تھے۔ چلو میرے بچے تم بھی کھانا کھاؤ، کھانے کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے۔ دادا جان یہ فیضان کیوں نہیں ہے کھانے کی ٹیبل پر؟ میرے بچوں سے میں نے ہی کسی کام سے باہر بھیجا، ہم لیٹ ہو رہے تھے اسی لیے میں نے فیضان کے بغیر ہی کھانا نکلوا دیا، آ کر کھا لے گا۔ اچھا دادا جان میں پھر کہہ رہی ہوں آپ اسے سمجھا لیجیے گا۔ ہاں میرے بچے سمجھا دوں گا، اب کھانا تو کھا لو۔ جی لے رہی ہوں، وہ ان سے کہتی اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ پھر سے کوئی نہ کوئی بات کرتی تیمور افندی کو پیٹ پکڑ کر ہنسنے پر مجبور کر دے رہی تھی، جس سے دونوں کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ اسی تھوڑی دیر میں وہ دونوں کھانا کھا کر اپنے اپنے کمرے کا رخ کر چکے تھے۔ دروازے کو کنڈی مارو، کوئی نہ بچ کر جانے پائے، ڈی جے کو سمجھا دو میوزک غلطی سے بھی رک نہ جائے۔ وہ گانا سن کر فیل کرتے ہوئے ایک اسٹیپ لیتے مسکراتے ہوئے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ دروازے کو کنڈی مارو، کوئی نہ بچ کر جانے پائے، ڈی جے کو سمجھا دو میوزک غلطی سے بھی رک نہ جائے۔ طرح جو فیل کرے وہ جا کر دو گھن کھٹک لے، اور جس کو ڈانس نہیں کرنا وہ جا کر اپنی بہن چرائے۔ وہ موبائل میں گانا لگاتی، خود بھی گاتی، فل جھومنے میں مصروف تھی۔ جب بھی اسے نیند نہیں آتی تھی وہ یہی کرتی تھی، اپنے موبائل میں گانا لگا کر وہ طرح کے اسٹیپ لے کر ڈانس کرتی رہتی تھی۔ اسے ڈانس کا بے حد شوق تھا، ابھی بھی وہ فل جھومنے میں مصروف تھی۔ بس آج کی رات ہے، کل سے بڑے سیاپے ہیں، جی بھر کر ناچ لو، پھر گھر والے نہ مانتے ہیں، سب پہ اپنا راج ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ تو بس شروعات ہے، یہ تو بس شروعات ہے، ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اوے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، او 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 او۔ وہ فل گھوم کر ڈانس کرنے میں مصروف تھی۔ ابھی وہ ڈانس ہی کر رہی تھی جب اس کا دروازہ بری طرح کھٹکھٹایا جانے لگا۔ یا اللہ اتنی رات کو کون آ گیا؟ وہ موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھتی دوپٹہ سیٹ کرتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جی کون؟ چھوٹی بیوی جی میں ہوں رانی، جلدی دروازہ کھولیں۔ رانی کی پریشانی سے بھری آواز سن کر اس نے فوراً سے دروازہ کھول دیا تھا۔ کیا ہو گیا رانی؟ اتنی رات کو کون سا عذاب آ گیا جو تم یوں میرے کمرے میں آ دھمکی ہو؟ وہ سارا غصہ اپنا رانی پر اتار گئی تھی۔ ڈانس کرتے وقت اسے کوئی بھی ڈسٹرب کرتا اسے بہت برا لگتا تھا۔ وہ بیبی جی، رانی بولنے کی کوشش میں ہکلا گئی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی ہو؟ جلدی بولو رانی۔ حرمین جھنجھلا گئی تھی۔ وہ چھوٹی بیبی جی تیمور صاحب ہوش میں نہیں آ رہے، میں دودھ کا گلاس لے کر گئی تھی، وہ بے ہوش پڑے ہیں، میں نے انہیں بہت اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہے۔ رانی پریشانی سے بولی۔ کیا؟ دادا جان کو کیا ہوا؟ رانی اگر وہ کب سے بے ہوش تھے تو تم مجھے آ کر بتا تو سکتی تھی۔ وہ فوراً سے بھی پہلے رانی کو بولتی بھاگتے ہوئے تیمور افندی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ان کے پاس پہنچتے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھپکنے لگی تھی۔ دادا جان آنکھیں کھولے دادا جان۔ کیا ہو گیا آپ کو دادا جان؟ آنکھیں کھولے، وہ بولتے رو پڑی۔ رانی تم جلدی جا کر ڈرائیور کو بولو گاڑی نکال لیں، دادا جان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ جی بیبی جی۔ رانی بھاگتے ہوئے باہر گئی تھی۔ دادا جان پلیز آنکھیں کھولیں پلیز، وہ پھوٹ کر روتی، ان کا چہرہ تھپک رہی تھی۔ بیبی جی ڈرائیور گاڑی نکالو، تم جا کر فیضان کو بلاؤ، بولو دادا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چھوٹی بیبی جی فیضان صاحب تو گھر پر ہی نہیں ہے۔ کیا؟ فیضان اب تک گھر نہیں آیا؟ جی بیبی جی وہ گھر نہیں ہے۔ یا اللہ، دادا جان کو اب ہم کیسے ہاسپٹل لے کر جائیں گے؟ بیبی جی آپ اور میں مل کر لے چلتے ہیں صاحب کو باہر۔ ہاں آؤ جلدی۔ وہ رانی کی بات سنتی اس بات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ مل کر تیمور افندی کو گاڑی میں بٹھا چکی تھی۔ اب ان کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتے ہسپتال کی طرف رواں دواں تھی۔ تیمور افندی کو ڈاکٹرز اندر لے کر جا چکے تھے، ان کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ باہر کھڑے حرمین اپنے ہاتھ بری طرح مسل رہی تھی، بس اسپتال میں بالکل اکیلی تھی، دل بے حد بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ یہ فیضان اب تک نہیں آیا۔ اسے فیضان پر بے حد غصہ تھا، وہ اتنا نان سیریس کیسے ہو سکتا تھا؟ تیمور افندی کے بعد وہی اس گھر میں بڑا تھا اور وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ اسے فیضان پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے بھی پہلے اپنے فون سے اسے کال ملائی تھی، جسے اگلے 2 سیکنڈ میں ہی وہ سامنے سے کاٹ چکا تھا۔ وہ غصے میں آتی دوبارہ سے اسے کال کرنے لگی۔ وہ بنا دشواری کے اس کی کال کٹ کرے جا رہا تھا۔ ان دونوں نے کبھی بھی ایک دوسرے سے موبائل پر رابطہ نہیں کیا تھا۔ آج پہلی بار مجبوری کی وجہ سے حرمین اسے کال کر رہی تھی۔
जिसे वो काट रहा था। मैं दोबारा से दांत पीसती उसको कॉल करने लगी। थक हार कर फैज़ान ने फ़ोन उठा लिया था। बको, क्या बकवास बकनी है, बके बगैर तो तुम्हें सुकून आएगा नहीं। सामने से वो नहायत झंझलाए लहजे में कह रहा था। तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने कहा जो बोलना है बोलो, फजूल सवाल मत करो। हॉस्पिटल आ जाओ, दादा जान की तबीयत ठीक नहीं है, मैं और ड्राइवर उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं। क्या क्या हुआ दादा जान को? यही आकर देख लो, तुम्हें तो किसी चीज़ का होश ही नहीं है। बाहर दादा जान ने तुम्हें किसी काम से भेजा था, बाहर मरने के लिए नहीं भेजा था कि तुम मरे ही रहो बाहर। तमीज़ से बात करो हरमीन, मुझे तमीज़ मत सिखाओ, अपनी जिम्मेदारियाँ जानो। अब दादा जान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ये घर संभाल सके। बड़े हो जाओ तुम, सिर्फ तुम मुझसे ही नहीं बड़े, इस घर के भी तुम दादा जान के बाद सबसे बड़े हो, तो अपनी जिम्मेदारियाँ समझो। अच्छा कौन से हॉस्पिटल में हो तुम, बताओ मैं आ रहा हूँ। फैज़ान आगे से कुछ नहीं बोला था, जानता था कि उसकी गलती है। वो फैज़ान को हॉस्पिटल की लोकेशन समझाती कॉल काटती अपने हाथ मसलते हुए आईसीयू के बाहर घूम रही थी। या अल्लाह मेरे दादा जान को खैर खैरियत से ठीक कर दो। या अल्लाह हमारे दादा को बिल्कुल ठीक कर दो। या अल्लाह हमारे दादा के अलावा और कोई भी नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे दादा जान के बगैर। अल्लाह हमारे दादा जान को बिल्कुल ठीक कर दो। वो कहते बुरी तरह से रो रही थी। कोई भी तो नहीं था उनका, बचपन में उनके माँ बाप गुजर चुके थे। जब से उनकी तरबियत, उनकी हर चीज़ तैमूर अफंदी ने ही तो देखी थी। इन दोनों के लिए वो माँ बाप से बढ़कर थे, क्योंकि उन्होंने माँ बाप दादा दादी बनकर इन दोनों को पाला था। वो इन दोनों के लिए बेहद ख़ास थे। जब फैज़ान 5 साल का और हरमीन 3 साल की थी, तब किसी शादी से आते वक्त उनकी पूरी फैमिली एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तैमूर अफंदी और वो दोनों इस वक्त दूसरी गाड़ी में मौजूद थे। बाकी इन दोनों के माँ बाप और उनकी दादी आसिया अफंदी इस वक्त उसी गाड़ी में थे जो एक्सीडेंट होकर तबाह हो गई थी। इन लोगों को अस्पताल जाने का मौका भी ना मिला और वो मौका पर ही दम तोड़ गए थे। उसके बाद वो बच्चे जैसे बिखर से गए। तैमूर अफंदी भी बुरी तरह टूटे थे। उनका पूरा आशियाना बिखर चुका था। बच्चे बीवी सब अल्लाह को प्यारे हो गए थे। बस 5 साला फैज़ान और 3 साला हरमीन ही बचे थे। तैमूर अफंदी ने इन दोनों को ही अपना सब कुछ मान लिया था। वो दोनों भी तैमूर अफंदी को अपना सब कुछ मान चुके थे। दादा जान प्लीज़ ठीक हो जाएं, हम आपके बगैर नहीं रह सकते दादा जान, प्लीज़ ठीक हो जाएं। रोते हुए अल्लाह से दुआएं कर रही थी। तैमूर अफंदी को होश आ चुका था। फैज़ान और हरमीन उनके बराबर में बैठे उनसे बार बार यही पूछ रहे थे कि उन्होंने किस बात की इतनी टेंशन ले ली कि उनका बीपी शूट कर गया। मगर उनका एक ही जवाब था कि उन्होंने किसी बात की कोई टेंशन नहीं ली। उन्हें बस चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। हरमीन मेरे बच्चे, क्यों रो रही हो? क्यों अपने दादा जान को तकलीफ़ पहुंचा रही हो यूँ रोकर? दादा जान आप मुझे बताएं, आपने किस चीज़ की इतनी टेंशन ले ली कि आप बेहोश हो गए और इतने बीमार हो गए? मुझे बताएं प्लीज़ दादा जान, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी कि मैं घर पे रहते हुए भी आपके साथ नहीं थी। अरे मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भला इतनी रात को मेरे साथ क्या करती? वो तो खुद से ही तबीयत ख़राब होगी, वो नहीब से लहजे में कहते निगाहें झुका गए थे। हरमीन उनके यूँ निगाहें झुकाने पर फूट फूट कर रो दी थी। फैज़ान अब की दफ़ा उसे रोते देख झंझला गया था। वो पिछले पौने घंटे से बस रोए पर रोए जा रही थी। वो तैमूर अफंदी की वजह से उसका बहुत ख्याल कर चुका था, मगर इस बार उसका रोना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका सर अब उसके रोने धोने की वजह से फट रहा था। प्लीज़ हरमीन, ये ढकोसलेबाजी कम करो, कब से रोए जा रही हो? यूँ रो रो कर तुम दादा जान को और टेंशन दे रही हो। यूँ रो रो कर सर में दर्द कर दिया है मेरे, हद होती है रोने की भी। जब से रोए जा रही है और रोते जा रही है। अब चुप कर रहो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। वो तेज़ लहजे में कहता उसको घूर रहा था। वो इतनी बेइज्जती पर रोना धोना भूल बसम करने वाली निगाहों से फैज़ान को देख रही थी। तुम्हें मेरा रोना ढकोसलेबाजी लग रहा है फैज़ान? हाँ बिल्कुल, ढकोसलेबाजी कर रही हो तुम। इतना कौन रोता है? तुम होगे ढकोसलेबाज। तुम्हारे अंदर तो दिल ही है। मुझसे पूछो कि दादा जान को देखकर मैं दिल कैसे दहल गया था। तुम तो घर में भी नहीं थे, कैसे मैं दादा जान को हॉस्पिटल लेकर आई हूँ ये मैं ही जानती हूँ। और प्लीज़ ये फजूल की नौटंकी बंद करो कि जैसे तुम्हें दादा जान की बड़ी फिक्र है। यहाँ पहले मौजूद थे, वहीं दफ़ा हो जाओ। यहाँ रहकर शहीदों में नाम कमाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो उसे रख कर सुना चुकी थी। क्या
میں نے ایسے کون سی حرکت کی ہے جو میں گھٹیا ہو گیا تمہارے لیے؟ اب وہ دونوں بری طرح لڑنے میں مصروف تھے اور تیمور افندی ان دونوں کو یوں لڑتے دیکھ اپنی نگاہیں جھکا گئے تھے۔ ان کی ٹینشن لینے کی وجہ یہی دونوں تو تھے اور ان کی یہی لڑائی تو تھی۔ بچپن سے لے کر ان کا ایک ہی خواب تھا کہ حرمین کی شادی فیضان سے ہی ہو۔ ان کے 2 ہی پوتا پوتی تھے، ان کی خواہش تھی کہ ان کے پوتا پوتی ان کے ہی گھر میں رہے، مگر بچپن سے ہی وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے ملے ہی نہیں۔ اتنا لڑتے تھے کہ کبھی کبھار تیمور افندی سر پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے، مگر وہ سمجھتے تھے کہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر بڑے ہونے کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں اب بھی ویسے ہی لڑتے تھے۔ اچانک ان کا بی پی پھر سے شوٹ کر گیا تھا۔ فیضان اور حرمین جو لڑنے میں مصروف تھے، دادا جان کی یہ حالت دیکھ فیضان بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ تیمور افندی دوبارہ سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ حرمین ان کو تھپک تھپک کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب آ گئے تھے۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد ڈاکٹرز نے اس کو اور فیضان کو باہر نکال دیا اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ICU کے باہر کھڑے تھے۔ حرمین فیضان کو یوں دیکھتے دیکھتے دوبارہ سے رو پڑی تھی۔ فیضان اسے یوں روتے دیکھ نفی میں سر ہلاتا بینچ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا اب حرمین نے اگلے 2 گھنٹے تک تو رونا ہی رونا تھا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ تیمور افندی کو اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اچانک سے ICU سے ایک ڈاکٹر باہر آتے اس کے اور فیضان کے پاس آیا تھا۔ وہ دونوں بے حد پریشانی سے تیمور افندی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کو اپنے پاس آتے دیکھ دونوں جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے دادا جان کیسے ہیں؟ فیضان نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ مسٹر فیضان، آپ کو اور آپ کی کزن کو آپ کے دادا اندر بلا رہے ہیں، انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ دونوں سے۔ پلیز جلدی چلیں، ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر حرمین کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ ایسے کیسے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر؟ ہمارے دادا کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کہتے حرمین اندر بھاگی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے فیضان بھی اندر گیا تھا۔ ICU میں آکسیجن لگائے تیمور افندی اور ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچتے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گئے تھے۔ دادا جان، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹینشن مت لیں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ ٹھیک ہو کر لیجیے گا، آپ یقین مانیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، فیضان نم لہجے میں کہتا ان کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے آکسیجن اپنے منہ سے نکالا تھا۔ ان کے ہاتھ بری طرح کپ کپ آ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو دھڑا دھڑ بہنے میں مصروف تھے۔ مما، میرے بچوں میری بات سن لو، مما میری بہت بڑی خواہش ہے، یہ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے اس کو پورا کر دوں، کیا تم لوگ میری خواہش پوری کرو گے؟ وہ فیضان اور حرمین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے۔ حرمین ان کے الفاظ سنتی رونے میں مصروف تھی، جبکہ دوسری طرف فیضان کو بھی اپنا آپ ضبط چھوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ دادا جان پلیز زیادہ بات مت کرے، ٹھیک ہو جائیں گے آپ، پھر ہم سے بولیے گا، ہم ضرور آپ کی بات مانیں گے۔ نہیں میرے بچوں، میری خواہش ابھی پوری کر دو پلیز۔ وہ ان دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے، ان کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر وہ دونوں ہی تڑپتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو کھول گئے تھے۔ دادا جان، آپ جو بھی کہیں گے ہمیں منظور ہے، پلیز کہہ دے۔ حرمین اور فیضان یک زبان ہو کر بولے تھے۔ تم دونوں مجھ سے وعدہ کرو کہ تم دونوں میری اس خواہش کو ضرور پورا کرو گے، منع نہیں کرو گے؟ جی دادا جان، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف ناسمجھی سے دیکھتے وعدہ کر چکے تھے۔ میری بچپن سے خواہش ہے کہ میں تم دونوں کو میاں بیوی کی شکل میں دیکھوں، میرے بچوں میری اس خواہش کو پورا کر دو۔ وہ دوبارہ سے ان دونوں کے آگے اپنے نحیف ہاتھ جوڑ کے، جو بری طرح کپ کپ آ رہے تھے، اب کہ وہ دونوں بالکل ساکت تیمور افندی کی شکل دیکھ رہے تھے۔ انہیں اگر معلوم ہوتا کہ وہ یہ خواہش پوری کروانا چاہ رہے تو شاید وہ دونوں مر کر بھی وعدہ نہ کرتے، مگر بھی اس وعدے سے پھرنا دونوں کے لیے مشکل تھا۔ بولو میرے بچوں، کیا تم دونوں میری یہ خواہش پوری نہیں کرو گے؟ اگر تم دونوں نے میری خواہش پوری نہیں کری تو یقین مانو میں مر کر بھی تم دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ نہیں دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آقا جان، میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، پر پلیز آپ یہ بات مت کریں۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھتی رو دی تھی۔ تیمور افندی نے بے مشکل مسکراتے حرمین کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اب وہ فیضان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جو اب بھی کشمکش کا شکار تھا۔ وہ حرمین کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ بچپن سے وہ اور حرمین بس لڑتے ہی تو آئے تھے، کوئی ایسی وجہ تھی ہی نہیں جس کی وجہ سے اس کے دل میں کبھی اس سے
شادی کا بھی خیال آیا ہو۔ اس کے دل نے منع کیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ تیمور افندی کی شکل دیکھتے اس رشتے کے لیے ہاں کر چکا تھا۔ تیمور افندی کا چہرہ ایک دم ہی رس سے کھل چکا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے دونوں کو گلے سے لگا چکے تھے۔ فیضان، قاضی صاحب کا بندوبست کرو، میں تم دونوں کا نکاح ابھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ پر دادا جان، نکاح گھر پر بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں میرے بچے، یہ نکاح ہسپتال میں ہوگا، اگر میں زندہ رہا تو دھوم دھام سے ولیمہ کر لیں گے، مگر نکاح اور رخصتی یہیں سے ہوگی۔ ان کے کہنے پر فیضان کے قدم تھمے تھے۔ حرمین نے بھی نظریں اٹھا کر تیمور افندی کو دیکھا تھا۔ دادا جان، رخصتی؟ ہاں، رخصتی بھی تم لوگوں کی آج ہی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ اب تم دونوں الگ رہو۔ میں تم دونوں کے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس گھر میں پھر سے بچوں کی کلکاریاں سننا چاہتا ہوں۔ بچوں کے ذکر پر حرمین کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دوسری طرف فیضان بھی سٹ پٹاتے ہوئے قاضی صاحب کو بلانے باہر چلا گیا تھا۔ تیمور افندی کے چہرے پر اچانک سے ہی خوشی کی لہر پیدا ہو گئی تھی۔ حرمین ان کے برابر میں بیٹھے ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی، جن کا وہ مسکراتے ہوئے جواب دے رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے۔ ان کے بچے ان کی بات مان چکے تھے۔ ان سے زیادہ خوشی اب کس کو ہونی تھی؟ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم بن چکے تھے۔ تیمور افندی بے حد خوشی سے ان دونوں کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ وہ اچانک ہی جیسے پھر سے صحت مند لگنے لگے تھے۔ میرے بچوں، میں تم کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ساتھ اور خوش رکھے۔ اللہ بہت جلد ہمارے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلائے۔ مجھے اب اس گھر میں پھر سے بچوں کی کلکاریاں سننی ہے۔ وہ پھر سے بات گھما پھرا کر بچوں پر لے آئے تھے۔ اچھا دادا جان، دیکھی جائے گی، ابھی کا تو بتائیں، میں تم لوگوں کی رخصتی ابھی کرنا چاہتا ہوں۔ حرمین ان کی بات سنتی آگے آئی تھی۔ دادا جان پلیز ابھی یہ رخصتی مت کریں، اب خود ٹھیک تو ہو جائیں، پھر اچھے سے خود ہی کر لیجیے گا۔ نہیں میرے بچوں، یہ میری خوشی ہے، میں نے کہا تو ولیمہ ہم دھوم دھام سے کر لیں گے، مگر رخصتی میں آج ہی چاہتا ہوں۔ تو میری بات سن رہے ہو نا فیضان؟ جی دادا جان سن رہا ہوں۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری لاڈو بیٹیا حرمین کو ہمیشہ بہت خوش رکھو گے۔ ان کی بات پر فیضان نے نظر اٹھا کر حرمین کو دیکھا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر آ کر ٹھہری تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہی اپنی نگاہیں جھکا گئے تھے۔ جی دادا جان، کوشش کروں گا۔ ابھی ڈاکٹر نے آپ کو آرام کو بولا ہے، کہا ہے آپ کو گھر لے جائیں، لیکن آپ نے آرام کرنا ہے۔ اب سب کچھ میں دیکھ لوں گا۔ میرے بچے، اب تو میں آرام ہی کروں گا۔ میری اتنی بڑی خواہش جو تم دونوں نے پوری کر دی۔ وہ ان دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ان دونوں کی محیط میں ہی ہاسپٹل سے باہر آئے تھے۔ فیضان سہارا دے کر دادا جان کو گھر کے اندر لایا تھا۔ آئے دادا جان، میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑوں۔ چلو، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتے تب ان کی نظر حرمین پر پڑی تھی، جو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ حرمین میرے بچے، تم شاید بھول گئی ہو کہ میں تمہاری رخصتی کر چکا ہوں، تو تم اپنے کمرے میں نہیں، اب فیضان کے کمرے میں رہو گی۔ میری بہت بڑی خواہش ہے، مجھے تکلیف مت دو۔ یہ سب کر کے وہ بہت بیچارے سے لہجے میں بولے تھے۔ ان کے چہرے پر دوبارہ سے زردی پھیلنے لگی تھی۔ نہیں دادا جان، وہ کچھ کپڑے وغیرہ لے کر میں وہیں جا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پھر سے زردی دیکھ وہ گھبرا گئی تھی، اس لیے گھبراہٹ میں وہ جھوٹ بولتی اب فیضان کے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ فیضان سر جھٹک کر تیمور افندی کو ان کے کمرے میں پہنچا تھا، انہیں سلا کر اب اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ یہ الگ دادا جان نے میرے سر پر مصیبت ڈال دی، یہ تو مجھ سے کزن کی حیثیت سے برداشت نہیں ہوتی تھی، بیوی کی حیثیت سے میں اس کو کیسے برداشت کروں گا؟ وہ بڑبڑاتا اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کو کمرے میں نہ دیکھ وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ کیا وہ اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی؟ باڑ میں جائے میری بلا سے، نہیں آنا تو مت آئے۔ وہ اپنے دونوں جوتے اتار کر سائڈ پر پھینکتا بستر پر گر سا گیا تھا۔ وہ بہت تھک چکا تھا۔ کل رات سے وہ لوگ ہسپتال میں ہی تھے۔ کافی دیر سونے کی کوشش کے بعد بھی اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں تیمور صاحب حرمین کو اس کے اپنے کمرے میں نہ دیکھ لے، اسے وہاں دیکھ کر ان کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی تھی۔ دوسرے لمحے وہ جھٹکے سے کھڑے ہوتے پاؤں میں سلیپر اڑستا حرمین کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ شاور لے کر نائٹ سوٹ پہنتی باہر نکلی۔ وہ اپنے چہرے پر موئسچرائزر لگاتی، اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتی، ہر طریقے سے جانچ رہی تھی۔ ہونٹوں کو روکھا دیکھ وہ لب بام اٹھا کر اپنے لبوں پر لگا چکی تھی۔ بالوں کو کنگھا کر کے کمر پر ڈالتی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔
कल से लेकर अब तक उसने मुंह भी नहीं धोया था और अब वो जैसे फ्रेश होकर हल्की फुल्की हो गई थी। फ्रेश होने के बाद उसका चेहरा और चमकने लगा था। इससे पहले कि वो बिस्तर पर जाकर लेटती तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कौन है? वो परेशान होती दरवाजे की तरफ गई थी। इतनी रात को कौन आया होगा? कौन? मगर बाहर से कोई आवाज़ ना आई तो उसने दरवाज़ा खुद ही खोल दिया। दरवाजे के बाहर फैज़ान को खड़े देख उसका पारा हाई हुआ। हाँ बोलो, यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें दादा जान ने क्या कहा था कि तुम्हें मेरे कमरे में रहना है? तो तुम यहाँ किससे पूछ कर आई हो? तुम होते कौन हो मुझसे ऐसी बात करने वाले? वो आंखें दिखाते हुए बोली, लग रहा है शायद तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है तो खुद ही याद दिला देता हूँ। तुम्हारा शौहर हूँ मैं। मिस्टर फैज़ान अपनी इस खुशफहमी को थप्पड़ कर सुला दो। ये तुम्हारी खुशफहमी है कि तुम मेरे शौहर हो। मैं तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती, समझे तुम? वो कहती उसे धक्का दे गई थी। वो जो सीधा खड़ा था धक्का लगने पर दरवाजे के लोग से बुरी तरह टकराया। वो लोग इतना नुकीला था कि उसकी रीढ़ की हड्डी के पास आकर लगा था। तकलीफ से उसने जबड़े बींच लिए थे, मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखें खून से भी ज़्यादा सुर्ख हुई थी। मैं तुम्हें अपनी अहमियत बताता हूँ कि मैं तुम्हारा लगता क्या हूँ। उसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। हरमीन के बाजू में शदीद तकलीफ उठी थी। फैज़ान, मेरा बाजू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो चिल्लाते हुए उसके हाथ पर मुक्का मार रही थी, मगर वो अनसुना करते उसे यूं ही घसीटते अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था। फैज़ान प्लीज़ मुझे छोड़ो, कहते कहते वो रोती थी। बाजू में शदीद तकलीफ उठ रही थी, मगर फैज़ान बहरा बने उसे घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था। कमरे में दाखिल होते हुए उसे खड़ा करते बिस्तर पर पलटा गया था। वो मुंह के बल बिस्तर पर गिरती फूट फूट कर रोती थी। दूसरे लम्हे वो खड़ी होती फैज़ान के पास आकर उसका गिरबान पकड़ चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं घसीट कर लाने की, जंगली दरिंदे? तुम होते कौन हो? क्यों ऐसा जानवरों की तरह मेरे साथ सलूक कर रहे हो? उसका गिरबान पकड़े चिल्लाते हुए से सवाल कर रही थी। फैज़ान उसे सुर्ख निगाहों से देखते उसके हाथों से झटके से अपना गिरबान अलग करवा गया था। तुम्हें मैं जानवर लगता हूँ ना? तो मैं तुम्हें जानवर बन कर दिखाऊंगा। उसका बाजू पकड़कर घसीटते उसे दोबारा बिस्तर पर फेंकते उसके ऊपर आया था। हरमीन की आंखें हद से ज़्यादा खुली थी। फैज़ान पीछे हटो, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? तुमने ही तो कहा मैं जानवर हूँ, तो अब मैं तुम्हें जानवर बनकर दिखाऊंगा। तुम्हारी बहुत ज़ुबान चलती है ना? आई प्रॉमिस आज के बाद नहीं चलेगी। वो कहते साथ उसकी नाइटी के सामने के तमाम बटन एक झटके से तोड़ गया। हरमीन की चीखें हरमीन के हलक में दब गई। वह अब खौफज़दा निगाहों से फैज़ान को देख रही थी, जो उसे घुराते हुए उसके धड़कनों पर झुकते वहाँ दांत से अपनी बेरहमी दिखाने लगा। वो बुरी तरह चीखी थी, फैज़ान पीछे हटो, क्या कर रहे हो? उसके चीखने पर फैज़ान एक झटके से पीछे हुआ था। वो खौफज़दा निगाहों से फैज़ान को देख रही थी, जो गहरी गहरी सांस लेते उसे ही देख रहा था। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहता हरमीन। अगर तुम मेरे साथ ये रिश्ता नहीं रखना चाहती तो ठीक है। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें दादा जान के सामने डिवोर्स दे दूंगा, मगर तब तक हमें कम से कम दादा जान के सामने यही प्रिटेंड करना होगा कि हम एक अच्छे कपल हैं, वरना वो ये बात दिल पर ले लेंगे और तुम जानती हो ना उनकी तबीयत कितनी ख़राब हो जाएगी। बाबू उसे नरमी से समझा रहा था। जो उसने किया था वो कहीं ना कहीं उस पर शर्मिंदा भी था। कसम में वो सब कर तो चुका था, मगर अब शर्मिंदा हो रहा था। वो उसके नरमी से समझाने पर इस बात में सरी ला गई थी। गुड गर्ल, मुझे पता था तुम मेरी बात मान जाओगी। उसके गालों को अपने हाथ में बढ़ते वहाँ चुटकी काटते अपनी शर्ट के बटन ठीक करते बाहर जा चुका था, और वो अब भी उसी दरवाजे पर अपनी निगाहें गाड़े बैठे थे जिस दरवाजे से वो निकल कर गया था। उसे यकीन नहीं आया था कि फैज़ान उसे यूं छोड़ चुका था, उल्टा उससे इतनी नरमी से भी बात करके गया था। उसके दिल में हलचल सी हुई थी। करीबन सुबह के 9 बजे उसकी आँख खुली। वह अपने बालों को जूड़े की सूरत में ढालती उठकर बैठी थी। फैज़ान के बारे में सोचते सोचते न जाने कब उसकी आँख लग गई थी। जब तक वो उठी हुई थी तब तक फैज़ान कमरे में नहीं आया था, मगर अभी बराबर में शिकने देख वो समझ गई थी कि वो रात के किसी पहर आकर सो गया था। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी फैज़ान वॉशरूम से निकलकर बाहर आया। ब्लैक कलर के ट्राउज़र में वो शर्टलेस अपने बालों को झाड़ते बेहद प्यारा लग रहा था।
اس کے ایبز دیکھ حرمین کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ فیضان یہ نہیں جانتا تھا کہ حرمین اٹھ گئی ہے، اس لیے وہ مسکراتے ہوئے آئینے کے آگے جا کر کھڑے ہوتے اپنے 6 پیکس دیکھ رہا تھا جو نکل کر اور پیارے لگ رہے تھے۔ ہاتھوں کے ڈولے بناتے وہ کہکا لگا کر ہنس دیا تھا اور حرمین کا چہرہ سرخ پر سرخ ہوا جا رہا تھا۔ اس کا دل ہاتھ سے نکلتے خوبرو مرد کے قدموں میں گرتا جا رہا تھا۔ ارے تم اٹھ گئی؟ وہ چونک کر اسے دیکھتا مسکرایا تھا۔ ہاں بس ابھی ابھی۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ خوبصورت مرد اس کی آنکھوں میں وہ تبدیلی نہ دیکھ لیں۔ نیند صحیح سے آئی تمہیں ادھر؟ ہاں آ گئی تھی۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، پھر دادا جان سے ملنے چلتے ہیں۔ جی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پوچھتے تک رہا تھا۔ اسے کیسے پتا تھا کہ رات کے پہر وہ اس کے سینے کے اوپر سر رکھ کر سوتی، دل کیسے سینے سے نکال کر لے گئی تھی۔ آئی وش کہ کاش میری طرح تم بھی مجھ سے محبت کر لیتی، مگر اٹس اوکے۔ محبوب کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اگر تمہیں میرا ساتھ منظور نہیں ہے تو میں تم پر کبھی بھی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ سوچتے پرفیوم اسپرے کرتے اب بالوں کو کنگھا کر رہا تھا۔ ان کی شادی کو 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس پہر وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تو نہیں آئے تھے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ فیضان اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اسے آج سے 15 دن پہلے کی بات یاد آئی تھی جب اس کے ہاتھ سے کانچ گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غلطی سے اس پر ہی قدم آ کے رکھتی، فیضان نے اپنا ہاتھ اس کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا، جس کے نتیجے میں فیضان کے ہاتھ میں وہ کانچ کھب گیا تھا۔ تکلیف سے اس نے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ یا اللہ فیضان، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ فیضان کا ہاتھ پکڑتی اتنا گہرا زخم دیکھتی رو دی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا حرمین، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، تم پلیز رونا تو بند کرو۔ نہیں نہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے بتائیں، میری چوٹ تھی نا، یہ خود پر کیوں لی؟ اس کے سینے پر مکہ مار گئی تھی۔ ظالم لڑکی، تم مجھے اور مار رہی ہو۔ وہ محبت سے مسکرایا تھا۔ اسے خود کی تکلیف پر روتے دیکھ اپنی تکلیف سے بھی پیار ہوا تھا۔ اوپس سوری۔ وہ فوراً سے بھی پہلے اٹھ کر میڈیکل کٹ لاتی اب اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ رہی تھی۔ اس کی ہوا سے اڑتی لٹیں دیکھ وہ مسکراتے ہوئے نگاہ جھکا گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اگر وہ اسے کہتی نا کہ جان دے دو اپنی، تو شاید وہ جان بھی دے دیتا۔ اتنی شدید محبت کرتا تھا وہ اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے۔ تیمور افندی بھی اب پہلے سے بے حد خوش رہنے لگے تھے۔ وہ اکثر ہی دونوں سے اولاد کا ذکر کرتے تھے، جس پر دونوں ہی گھبراتے ہوئے ان کی بات ٹال دیتے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ بات بھی وہ کب تک ٹال سکتے تھے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فیضان کو کیسے بتاؤں کہ میں ان سے کتنی محبت کرنے لگی ہوں؟ بس اب میں انہیں اور نظر انداز نہیں کروں گی، میں ان سے دور نہیں رہ سکتی۔ میں خود ہی انہیں بتاؤں گی کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ فیصلہ کر کے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے اپنے آپ کو تک رہی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کی پتیوں سے سجا خوابناک ماحول پیش کر رہا تھا۔ دوسری طرف وہ سرخ رنگ کی ساڑی میں گلاب کا کھلتا ہوا پھول محسوس ہو رہی تھی۔ خوبصورت سی ساڑی کے اوپر قدرے چھوٹا بلاؤز پہنے وہ خود بھی شرما رہی تھی۔ بلاؤز اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی نازکی کو ڈھنگ سے چھپا بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ بامشکل اس کی نازکی کے اوپر ٹھہرا تھا۔ بالوں کو اسٹریٹ کر کے کاندھے پر ڈالے، ہلکا پھلکا چہرے پر میک اپ کیے، ساتھ ہی خوبصورت سی جولری پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی حور ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں پر کنگھا کرتی مسکرائی۔ اسے اچانک ہی وہ بات یاد آئی تھی جب وہ اپنے بالوں پر کنگھا کر رہی تھی اور بال بے حد الجھے ہوئے تھے۔ سلجھانے کی کوشش میں وہ تھک چکی تھی، مگر وہ سلجھ ہی نہیں رہے تھے۔ تھک ہار کر وہ جلدی کنگھا کر رہی تھی کہ تبھی فیضان اس کے پاس آتا۔ اس کے ہاتھ سے وہ کنگھا لے چکا تھا۔ حرمین، تمہارے بال مجھے بہت پسند ہے، انہیں یوں سختی سے کنگھا مت کیا کرو پلیز۔ وہ محبت سے اس کے ہاتھ سے کنگھا لیتا اب دھیمے دھیمے اس کے بالوں کو سلجھا رہا تھا، اور وہ ساکت نگاہوں سے اب بھی فیضان کو دیکھ رہی تھی، جو محبت سے اس کے بالوں کو سلجھانے میں مصروف تھا۔ وہ اس دن کی بات یاد کر کے مسکرائی تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی اسے فیضان کی گاڑی کی بیپ سنائی دی تھی۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ لیے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دل سینے کے اندر یوں دھڑ دھڑ کر رہا تھا، ایسا فیل ہو رہا تھا کہ سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا کمرے میں داخل ہوتا ٹھٹک کر رکا تھا۔ سامنے وہ قیامت بنی اسے مسکرائے ہوئے تک کر رہی تھی۔ اس کے حلق میں باقاعدہ کانٹے چبھنے لگے تھے۔ پورا کمرہ گلاب کی پتیوں سے سجا اسے طرح طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ سامنے وہ قیامت خیز روپ لیے
اس کے سامنے کھڑی اس کے جواں جذباتوں میں طوفان لے آئی تھی۔ اسے گہری بے باک نگاہوں سے اوپر سے نیچے تک رہا تھا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ اس ساڑی کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ اور حرمین کسی کام سے مال گئے تھے جب وہ ساڑی اس نے حرمین کے لیے پسند کی تھی، مگر اس نے صرف اس وجہ سے لی نہیں تھی کہ کہیں حرمین برا نہ مان جائے، اور اس کی پسند حرمین نوٹ کر چکی تھی۔ وہ ساڑی حد سے زیادہ بولڈ تھی۔ چھوٹا سا بلاؤز، سر رنگ کی وہ ساڑی بے حد حسین تھی۔ وہ اپنا کوٹ سائڈ پر پھینکتا اس کے پاس گیا تھا۔ آفس سے واپسی پر وہ کافی تھک چکا تھا، مگر حرمین کو اس روپ میں دیکھ کر ساری تھکن جیسے کہیں اندر جذب ہو گئی تھی۔ حرمین، کیوں میرے اوپر بجلیاں گرا رہی ہو؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اس کے مسکرا کر کہنے پر حرمین دھیمے سے مسکراتی اس کے بے حد پاس آئی تھی۔ بس میرا ارادہ یہی ہے کہ میں کچھ عرصے بعد سب کے سامنے آپ سے ڈیورس نہیں لینا چاہتی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں فیضان، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ زندگی بھر رہنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں محبت کب ہو گئی، مگر اب ہو گئی ہے۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ اس خوبصورت زندگی کو اور حسین بنانا چاہتی ہوں۔ اس کے اظہار پر فیضان کھل کر مسکرایا تھا۔ اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ بتا بھی نہیں سکتا، شاید تم سے کہیں زیادہ۔ بس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی لڑائی پر بھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، اور اگر گئی تو میں مر جاؤں گا قسم سے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ فیضان؟ اللہ نہ کرے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ آئی لو یو فیضان، اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا دھیمے سے بولا۔ آئی لو یو ٹو، وہ محبت سے مسکراتی اس کے گھنے بالوں پر ہاتھ پھیر گئی تھی۔ فیضان، میں سوچ رہی ہوں کہ ہمیں دادا کی خواہش پوری کر دینی چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ دھیمی سی مسکراہٹ لیے فیضان سے بولی۔ فیضان نے بے یقینی سے نظر اٹھا کر حرمین کو دیکھا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو حرمین؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا تم واقعی ہمارے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی ہو، اسے مکمل کرنا چاہتی ہو؟ وہ گمگیر لہجے میں کہتا اس کے حسین چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا تھا۔ جی فیضان، میں اب آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ مکمل ہو جائے اور ہم جلد سے جلد دادا جان کی خواہش پوری کر دیں۔ وہ کہتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس کے اقرار پر فیضان بھرپور مسکراہٹ لیے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ تمہاری خواہش سر آنکھوں پر میری جان تمنا، وہ کہتے ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ حرمین نے سختی سے اس کا کالر کو جھکڑا تھا۔ وہ نرمی سے اسے بستر پر لٹاتا خود اس کے اوپر آتے اس کی پیشانی پر اپنے سلگتے ہوئے ہونٹ رکھا۔ حرمین کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ فیضان کا لمس اسے اندر ہی اندر کہیں سکون دے گیا تھا۔ اب فیضان اس کے چہرے پر جھکتے اس کے تمام نقوش کو اپنی شدت سے جھلسا رہا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اس کا لمس اپنے چہرے پر برداشت کر رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس کی گردن پر جا بجا اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ حرمین کا چہرہ گلاب کی مانند سرخ ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے لپسٹک لگے لبوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے ہونٹوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ وہ بھی اس کی گردن میں ہاتھ باندھتی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے ایک دوسرے کی سانسوں کو سختی سے پی رہے تھے۔ وہ اس پر سے کھڑے ہوتے حرمین کو ایک جھٹکے سے الٹا کر گیا۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اس کے بلاؤز کی ڈوری توڑ دے اس کا بلاؤز دور اچھال گیا تھا۔ اب اس کی کمر پر جھکتے اس کی کمر کو اپنے لبوں سے سلگھا رہا تھا۔ وہ گلاب بنے اس کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اسے سیدھا کرتے اس کی دھڑکنوں کو بے باک نگاہوں سے دیکھتے اس کی دھڑکنوں پر جھکتے انہیں شدت سے اپنا خراج پیش کرنے لگا۔ وہ اتنی شدت سے اس کی دھڑکنوں سے لپٹا تھا کہ حرمین سسک کر رہ گئی۔ فیضان، وہ گہری سانس لیتے سوالیہ نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ پلیز اب بس، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان من، تم نے مجھے خود ہی زیادہ دے کر غلطی کی ہے۔ اب میں تمہیں آج اور آج کے بعد کبھی بھی نہیں بخشوں گا، کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس میں آخری حد تک شامل ہوا تھا۔ حرمین کے لبوں سے سسکی خارج ہوئی، جسے وہ اپنے لبوں میں دباتے اس کے اوپر بارش کی مانند برسنے لگا تھا۔ کمرہ پہلے سے بھی زیادہ مہکنے لگا تھا۔ ان کی شادی کے پورے 1 سال بعد اللہ نے انہیں جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے اور تیمور افندی تو حد سے زیادہ خوش تھے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔
انہوں نے تو ایک ہی خواہش کی تھی مگر اللہ نے انہیں 2 سے نوازا تھا۔ وہ اللہ کے بے حد شکر گزار تھے۔ دوسری طرف فیضان اور حرمین ایک دوسرے کو مسکراتی نگاہوں سے تک رہے تھے۔ دوسری لمحے حرمین فیضان کے سینے پر سر رکھتی سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ آئی لو یو فیضان، آپ سے لڑتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ سے اتنی محبت کروں گی۔ فیضان اس کے اقرار پر مسکرایا تھا۔ وہ اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ آئی لو یو ٹو میری جان من، اپنے آپ کو اور ان 2 تحفوں کو مجھے دینے کے لیے تمہارا تہہ دل سے شکریہ۔ اس کی پیشانی پر لب رختہ مسکراتے ہوئے اپنے دونوں پھولوں کو دیکھ رہا تھا جو جھولے میں گہری نیند سو رہے تھے۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔